अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौदूद अगर मैं खुश आमदीद लें। जनाब काजी ने अदालत लगा ली है और चीफ को एक सख्त किस्म का पैगाम भी दे दिया है। और अटर्नी जनरल पर जनाब आज जो है ये जो जुडिशल कमीशन बना था, इसके जो सरबराह हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने आज अटर्नी जनरल को बता दिया है कि भाईजान तुहाडा काम की है तो किवें करना है। और इस कदर सख्त सवालों की बुछाड़ की कि जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब तो बड़ी दूर की बात है, वो आए बाएं शाएं के अलावा कोई जवाब ही नहीं दे सके थे। और आज की कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, उसकी बिल्डिंग में हुई, इसका मतलब और इसका जो मनी है वो बहुत ही ज़्यादा सीधा सीधा है। और इसका मतलब ये है कि जनाब अब होगी लड़ाई, और वो भी सीधी सीधी स्ट्रेट फाइट होगी। और वो लड़ाई जो होगी वो किसी लगी लिपटी के बगैर होगी, क्योंकि अदालती कार्रवाई के दौरान जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। काजी साहब का कहना था कि ज़ाब्ता इखलाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है, खुद कानून पर अमल नहीं करते और हमें कानून सिखाने बैठ गए हैं। चले जनाब हम आपसे ही कानून सीख लेते हैं। और जब काजी साहब के ये रिमार्क्स मैंने देखे तो मुझे अपने एक दोस्त याद आ गए, और वो भी किसी अखबार के मालिक थे। अब नाम न पूछिएगा अखबार का वो कौन सा था। और अमूमी तौर पर वो जब उनसे उनके जो मुलाजमीन थे, जो अखबारी कारकुनान थे, वो जब उनसे इस बात का मुतालबा करते थे कि जनाब महंगाई बड़ी हो गई है, तनख्वाह बढ़ा दें, तो वो आगे से बड़ा ही तारीखी जवाब उनको दिया करते थे। वो कहते थे काम करते नहीं, कहते हैं तनख्वाह बढ़ा दो। और बिल्कुल ऐसे ही रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। वो कहते हैं जनाब आप खुद तो कानून पर अमल नहीं करते और हमें कानून सिखाने आ गए हैं। चलें जनाब आपसे ही कानून सीख लेते हैं। अलबत्ता आज की जो समात है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ऑल्दो के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में कायम होने वाले इस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले फैसले का, दिए जाने वाले स्टे ऑर्डर का एहतराम तो किया और उन्होंने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। लेकिन आज की जो कार्रवाई थी ये एक सीधी सीधी सी चार्जशीट थी, और ये चार्जशीट थी सीधी सीधी चीफ के खिलाफ, क्योंकि बल्कि एक नहीं दो चीफ्स के खिलाफ। वो चीफ एक लाहौर के भी हैं, एक इस्लामाबाद के भी हैं। और दोनों चीफ्स को ये बात बावर कराई गई कि जनाब एक जानिब आपकी सास साहिबा हैं और दूसरी चीफ को ये बात कही गई कि जनाब आपके दामाद साहब हैं। और इन दोनों का मामला हमारे सामने मौजूद था, और असूली तौर पर होना ये चाहिए था कि आप कार्रवाई को चलने तो देखते तो सही कि जनाब ये जो ऊँट है किस करवट बैठता है, और अगर ये कानूनी और आईनी हदूद से बाहर निकलता तो फिर आपका एतराज़ करना बनता था। लेकिन अभी वो कहते हैं पिंड वसे नहीं चक्के पहले तैयार, इस किस्म की सिचुएशन की। अभी तो हमने नोटिस ही किए, अभी तो हमने ये जो ऑडियोज़ आई थी इनके ट्रांसक्रिप्ट मंगवाए, अभी तो हमने इन ऑडियो का लेबॉर्ट्री एनालिसिस कराया, फोरेंसिक के लिए बात की कि जनाब इसको फोरेंसिक के लिए भेजा जाए। लेकिन आपके हाथ पांव ऐसे फूल गए कि जनाब आप तो बकटट भाग गए। ये देखे बगैर कि ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है, ये देखे बगैर कि आपका हल्फ क्या कहता है, ये देखे बगैर कि जनाब आइन पर अमल दरामद ज़्यादा ज़रूरी है या रवायात पर। और चीफ साहब ने आज तो बहुत ही ज़्यादा, अब मैं अगर ये कहूँ लफ्ज़ कुछ ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन जो काजी है वो आज काजी लगा है। और काजी ने आज जो है वो जिस तरीके से अपने पैरों के ऊपर वज़न डाला है वो इस बात का की तरफ इशारा करता है कि जनाब काजी की अदालत के अंदर किसी तरह का कोई रहम नहीं है, और ख़ास तौर पर जो गुनहगार हैं उनको तो किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। जैसे ही जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होता है तो जनाब आगाज़ पर ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अटर्नी जनरल पंजाबी के अंदर ना तोड़ों फड़ लेंदे ने, वो तोड़ों फड़ लेंदे जनाब जस्टिस काजी साहब अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को। और फिर उनसे कहते हैं कि अटर्नी जनरल साहब मेरा ये ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है, क्या आपके पास इस अदालती हुक्म की कोई कॉपी है? तो इसके ऊपर अटर्नी जनरल जो है वो कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी फराहम करते हैं और गुज़िश्ता रोज़ के अदालती हुक्म को पढ़ के सुनाते हैं। और इसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब रिमार्क्स देते हैं, इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं दिया गया तो काम से कैसे रोक सकते हैं। अब जो मुरवजा तरीक़ाकार है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट का,
اس کا طریقہ کار ہے کہ جناب تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں اور پھر فریقین کو سننے کے بعد ہی کم از کم اعلیٰ ترین عدالتوں میں تو یہی طریقہ کار ہے کہ فریقین کو سننے کے بعد ہی کوئی آرڈر جاری کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر تو اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور عثمان اوان صاحب سے پوچھا بھی کہ پائن تانوں نوٹس جاری ہویا سی، اور منصور عثمان اوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو نوٹس جاری ہی نہیں ہوا، مجھے زبانی طور پر بتایا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اور سماعت کے بعد مجھے نوٹس جاری کیا گیا، جس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تھوڑا بہت آئین تو میں بھی جانتا ہوں، آپ نے کل عدالت کو بتایا کیوں نہیں کہ ان کے اعتراضات والے نکات کی ہم پہلے ہی وضاحت کر چکے ہیں؟ یعنی یہ جو کمیشن ہے یہ اپنے پہلے اجلاس میں ہی بتا چکا ہے کہ جناب ہم سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہیں، ہم کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن شاید ان کا یہ ماننا ہے کہ ججز کو شاید اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جناب یہ جو ساس صاحبہ ہیں یہ کہیں بہت ہی زیادہ برے طریقے سے پھنس نہ جائیں، لہٰذا ساس کو اور داماد کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے تقریباً کوئی 4 یا 5 روز پہلے جو لاہور کے اعلیٰ ترین جج صاحب ہیں وہ گئے تھے اسلام آباد، اور اسلام آباد جا کر انہوں نے 2 جج صاحبان سے ملاقات کی تھی، ایک انہوں نے چیف سے ملاقات کی تھی اور دوسرے اس جج سے ملاقات کی تھی جن کے فیصلے کا حوالہ کل جسٹس منیب اختر صاحب بار بار دیتے رہے، اور آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہی جج کا حوالہ دیا۔ اور ان 2 ججز سے ملاقات کے دوران یقینی طور پر اگر لاہور کی ایک شخصیت گئی ہے وہاں پر تو انہوں نے جا کر اپنے داماد کی ہی بات کرنی تھی کہ پائن میرا داماد پھنسیا پہ ہے، اینو ذرا کر لو، کیونکہ جس طریقے سے یہ معاملات آگے جا رہے ہیں یہ چکر اگر زیادہ آگے بڑھ گیا، میرے داماد کو بھی اٹھا کر اس کا معاملہ بھی اگر فوجی عدالت میں چلا گیا تو میں دسو کی کراں گا۔ اور یقینی طور پر یہ جو داماد کا رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں رسی کے ایک سرے پر تو داماد ہوتا ہے اور دوسرے سرے کے اوپر بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کے چکر کے اندر بعض دفعہ جو والدین ہیں انہیں کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ادروائز مریم صاحبہ نے جس طریقے سے تھوڑے دن پہلے اور اس کے بعد پھر ملک احمد خان صاحب نے ایک ٹاک شو کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ ان داماد صاحب کو جب وہ ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت ملک احمد خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ یار میرا داماد بھی لڑ رہا ہے الیکشن تو ذرا ادا خیال رکھنا، اور ملک احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے۔ تو یہ جو ملاقات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی ایسا ہی رہا ہوگا، اور اسی حوالے سے اس سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہی، اور اٹارنی جنرل پر جو سوالات ہیں ان کی بچھاڑ کر دی، لیکن اٹارنی جنرل صاحب کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل کی کلاس لی اور ان سے پوچھا کہ بلکہ ان سے یہ کہا، ان کی سرزنش کی، یہ کہا کہ جناب آپ عدالتی کارروائی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو کسی طرح کا کوئی جواب اپروپریٹ نہیں دے سکے۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ نے عدالت کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ 209 کی کارروائی کمیشن نہیں کر رہا، عدالت کو کل ہمارے حکم کے بارے میں آگاہ آپ کو کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کل کی سماعت میں میرے حوالے سے بھی ذکر ہوا تھا، میرے کیس کا معاملہ الگ تھا، سرپرائز ہوں کہ آپ نے کل باتوں کو رد نہیں کیا۔ کمیشن نے اٹارنی جنرل کو قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی، اٹارنی جنرل نے بتائے گئے پیراگراف پڑھ دیے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ابھی وہ سٹیج ہی نہیں آئی تھی، نہ ہم وہ کر رہے تھے، ایک گواہ اس وقت موجود ہے۔ اور اسی دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جرنلسٹ ہیں عبدالقیوم صدیقی کو روسٹرم پر بلایا اور ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، جس پر عبدالقیوم صدیقی صاحب نے جواب دیا کہ میرا نام عبدالقیوم ہے،
جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کمیشن کی کارروائی پر اعتراض نہ ہو۔ ان کے دوسرے فریق نے ہمیں درخواست بھیجی ہے کہ وہ میڈیکل چیک اپ، یعنی طارق رحیم صاحب، کہ وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لاہور میں ہیں، اور جب آپ لاہور آئیں تو ان کا بیان بھی وہیں پر لے لیا جائے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جج کا حلف پڑھنے کی ہدایت کی، اور اس پر یہ لکھا تھا کہ فرائض آئین اور قانون کے تحت ادا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم تو آئین اور قانون کے مطابق ہی جو ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے فرائض، لیکن دوسروں کی اگر عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہونی چاہیے، زیادہ نہیں تھوڑی سی تو ہونی چاہیے۔ سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کیس کے اندر جو اٹھائے گئے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو آڈیو ہے یا یہ جو ویڈیو فوٹیجز ہیں یہ ہوا میں نہیں بن جاتی، اور اگر آپ موقع پر موجود نہیں ہیں تو وہ فوٹیج نہیں بنتی۔ اور پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ جناب کسی بینک میں ڈکیتی ہو رہی ہو یا کوئی واردات ہو رہی ہو اور وہاں پر کوئی جج موجود ہو تو اس فوٹیج کو کیا آپ استعمال نہیں کریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ جج کی پرائیویسی ہے، جج وہ جو ہے بینک میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کسی کام کے لیے، کچھ ڈپازٹ کرنے کے لیے یا جو ڈپازٹ اماؤنٹ تھی اس کو وڈرا کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی پرائیویسی اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر موجود ہیں، لیکن جب جو معاملہ ہے وہ باہر نکل آئے اور وہ جو الزامات ہیں وہ سامنے آ جائیں تو پھر ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تحقیقات ہو نہیں رہی اور تحقیقات ہونے بھی نہیں دی جا رہی، سچ کو سامنے آنے سے جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے۔ اور اگر اس سچ کا بوجھ سپریم کورٹ ہی نہیں اٹھا سکتی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہی نہیں اٹھا سکتے، تو پھر اس سچ کا بوجھ کس نے اٹھانا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جناب ساس آ گئی یا دماد آ گیا، تو یہ تو بڑا جو ہے ایک ایسا قابل اعتراض نقطہ ہے جس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی اعلیٰ ترین شخصیت کے اور خاص طور پر عدالتی شخصیت کے ریلیٹو ہیں، ان کے تعلق ہے، تو پھر آپ کے لیے ستہ خیریں ہیں، پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتی، جبکہ اس وقت موجودہ حالات میں کڑا احتساب جاری ہے۔ اور ابھی میں ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے کل یا پرسوں ایک خبر بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ادارے سے تعلق رکھنے والے یعنی سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی کو نہیں بخشا گیا، نواسی کو بھی گرفتار کیا گیا، نواسی کو بھی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پر پیش کیا گیا، وہاں سے ریمانڈ لیا گیا، وین کے اندر جو پریزن وین ہے اس کے اندر بٹھایا گیا۔ تو میسیج بڑا کلیئر ہے کہ نہیں جناب کسی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اب اگر جج صاحبان اور پاکستان کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت اگر تحقیقات کا اس طریقے سے راستہ روکے گی تو وہ کیا یہ تحقیقات رک جائیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ تحقیقات رکیں گی۔ اس کے لیے کوئی جی آئی ٹی بن جائے گی، ایف آئی اے پر مشتمل، ایم آئی پر مشتمل، آئی ایس آئی پر مشتمل جو دیگر حکومتی ادارے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو حکومتی ادارے ہیں یہ کام کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں کریں گے بند، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہی وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن نکالے گی اور ایک جی آئی ٹی بنائے گی آئی ایس آئی، ایم آئی، ایف آئی اے پر مشتمل، اور وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ ان آڈیوز کی تحقیقات کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے اوپر بھی سٹے دیا جائے گا؟ اور اگر اس کے اوپر بھی سٹے دیا جائے گا تو کیا اس سے ساکھ میں اضافہ ہوگا؟ آؤٹ آف کویسچن ہے جناب، اس میں ساکھ میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ ساکھ ہی ملیا میٹ ہوگی۔ اور اگر اس ساکھ کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا گیا تو بسم اللہ جناب، عدالت بھی آپ کی ہے، قانون بھی آپ کا ہے، آئین بھی آپ کا ہے، رشتہ دار بھی آپ کے ہیں۔ آپ جانے سر آپ کا کام، ہم تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی آواز اٹھانا بھی شاید آپ کو پسند نہیں آتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔